मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसरक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शीयत की पढ़ी हैं, मरदायत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज फिर मेरा यह दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। अगर तुम तर्जुमा समझ गए या मैं समझ आ गया, वलाए अली का जंप ना आया, मैंने दरवाजा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, चाहे कोई टोके की शक्ल में हो, चाहे कोई जलाली की शक्ल में हो, चाहे कोई दुनिया भर का डंगर हो, तमाम मौलवियों को मेरा चैलेंज, अगर इनके दम में दम है इस आयत का मुझे जवाब दीजिए, हम मजहब भी छोड़ देंगे, इस मौलवी के हाथ में बैठ भी करेंगे, मुंह मांगा इनाम भी देंगे। चौथी आयत पढ़े, पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है, पूरे जहन रख के मेरे साथ ये तर्जुमा समझना। पारा नंबर 16 सूरह मरियम। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्ली शियातिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि अतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम अकड़हाओं को शियों से निकाल कर अलहदा करके जहन्नम में फेंक। फिर दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्ली शियातिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि अतिया। हशर के दिन हम तमाम अकड़हाओं को, तमाम नाफरमानों को शियों से निकाल कर जहन्नम में फेंक देंगे। व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 83। तो बेशक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया, और ये दावा किया गया कि शिया हमारा मसलक है, इसका जिक्र कुरान में है और इसके सिवा किसी मसलक का जिक्र कुरान में नहीं है। यहां से गुफ्तगू का आगाज किया गया। मेरे भाइयों, मैं इफ्तिताह में यह दावा कर रहा हूं और आखिरी सांस तक इस बात पर कायम रहूंगा, पूरे कुरान में एक बार भी मसलक शिया का जिक्र नहीं है। पूरे कुरान में एक जगह भी मसलक शिया जिस पर ये लोग कायम है उसका जिक्र कुरान में नहीं है। और अगर ये कहेंगे ना कि ये जो शिया लिखा हुआ है इसे मानो, तो मैं इनसे तौबा करवाऊंगा, इनकी नस्लें याद रखेंगी कि हमने कैसे लफ्ज़ शिया का तर्जुमा अपनी जात के लिए किया था। इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम। कुरान मजीद बुरहान रशीद के इस मकाम में लफ्ज़ शिया जो है उसका माना है कौम, लफ्ज़ शिया का माना है ग्रोह। लफ्ज़ शिया का माना मजहब शिया नहीं है, लफ्ज़ शिया का माना मसलक शिया नहीं, क्योंकि जो किसी का नाम होता है ना उसका तर्जुमा नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जा खालिद, तो माना क्या करेंगे? खालिद आया। ये नहीं करेंगे हमेशा रहने वाला आया। तो खालिद नाम है ना, तो अब नाम का तर्जुमा नहीं होगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। तो अब तर्जमा में ये नहीं माना करोगे जो इस्लाम का लफ्ज़ी माना है झुक जाना, इताअत करना, तो बेशक अल्लाह के नजदीक दीन है इताअत करना, बल्कि कहोगे दीन है इस्लाम। तो लफ्ज़ शिया मसलक का अगर नाम होता तो फिर यहां पर इसका तर्जुमा शिया से किया जाता, इसका तर्जुमा ग्रोह से ना किया जाता, इसका तर्जुमा कौम से ना किया जाता। कुरान मजीद की इस मकाम पर इनके इमामों ने लफ्ज़ शिया का माना शिया नहीं किया, लफ्ज़ शिया का माना कौम किया है। इस सिलसिला में जो मेरे सामने कुरान मजीद जिस पर लिखा है हुज्जतुल इस्लाम सैयद फरमान अली शाह, इनका तर्जुमा, इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए जिस वक्त बात को बयान किया है, व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ये सूरह साफ़ात है, पारा 23 है और आयत नंबर 83 है। व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, ये लफ्ज़ शिया पर मैंने अंडरलाइन इसको कर रखा।
اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، اور یقیناً انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے۔ ترجمہ کیا گیا، اور ترجمہ صرف یہاں پر نہیں، جہاں جہاں بھی دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مجمع البیان ہے، ان کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 304 ہے، جہاں پہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ شیعہ اس آیت کریمہ میں مسلک کا نام نہیں ہے، شیعہ اس آیت کریمہ میں کس چیز کا نام ہے؟ تو بتاتے ہیں یہاں آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے جو بات بیان کی ہے آیت جلد نمبر 7 میں، ترجمہ گروہ سے کیا، ترجمہ قوم سے کیا، اور اسی کا انداز جس کو ٹرانسلیشن کرتے وقت انگلش والے بولتے ہیں تو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ undoubtedly Ibrahim belongs to his same گروپ کے ساتھ ترجمہ انگلش میں کیا گیا، شیعہ کا گروپ کے ساتھ، مذہب کے ساتھ نہیں کیا گیا، قوم کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہاں پر دیکھ لیجئے یہ جس مقام پر اس آیت کریمہ کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید برہان رشید کے وہ سارے مقامات ہم نے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک بات کی آگے وضاحت ہوتی جائے گی۔ یہ مجمع البیان ان کی بنیادی تفسیر ہے، جس کی جلد نمبر 7 8 اکٹھی میرے سامنے موجود ہے۔ اس کا معنی کرتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہنے لگے عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ، یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہے، سنی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفسیر بولتی ہے کہ شیعہ کا معنی ہی سنی ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ معنی کیا کیا؟ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پتہ چلا اس مقام پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل سنت کی دیا، اہل سنت کی دیا، راہ حق حسن سنی، راہ حق حسن سنی۔ رستہ دے رستہ سورت اطہر سیرت اطہر، سورت اطہر سیرت اطہر، سورت اطہر سیرت اطہر، راہ اسم سمی۔ ہمارے ساتھ شریف رکھیں آگے کرو کچھ۔ آج کی ہماری خالص مصطفیٰ کانفرنس میں میرے سردار آستانہ لیا حضرت حافظ الحدیث مفتی شریف جناب پیر سید نظر قیوم شاہ صاحب رشدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت جانشین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ سے مشہدی کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور قرآن مجید کی حقیقت کو سنیے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ اس پہ وہ قائم ہے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات سن لیجئے، اور صرف ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے 11 مقامات پر اس لفظ کا ذکر ہے، اور آیات گنیں گے تو 10 آیات کے لحاظ سے 10 مبشرہ کی عدد پہ
اور ویسے ذکر کے لحاظ سے 11ویں والی اپریل کے نام پر یہ آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ روم آیت نمبر 32. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. شیعہ شیعہ کی جمع ہے اور شیعہ کا معنی انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کا نام. ان کی کیسٹ موجود ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا نام یہاں قرآن مجید میں جو لفظ شیعہ ہے. تب جس وقت اس بات کو مانتے ہیں تو پھر قرآن مجید برہان رشید اس کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن مجید ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا یہ فرمان سنتے ہو تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے. آیت نمبر 32 سورہ روم کی ہے اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون. ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو پارے پارا کیا، پارا کیا، دین کے ٹکڑے کیے. وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ شیعہ تھے. لفظ خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا اور اس لفظ کے اندر قرآن مجید برہان رشید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا. سورہ مریم آیت نمبر 69 ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ سے ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے ہیں، ان سے ہم لوگ باہر نکالیں گے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیعہ ہے جو رب ذوالجلال کے حکم سے بغاوت کرنے والے ہیں اور ان کو دھکیل کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. لفظ شیعہ جس وقت اپنے لیے اس کو منتخب کیا گیا تو ہر مقام قرآن مجید کا ایک ایٹم بم کی طرح ہے اور اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے طائب ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ خالق کائنات جل جلالہ کا کلام اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے جس حقیقت کو انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے من کل شیعہ فرما کر اللہ نے اپنی جو کتاب لا ریب ہے اس کے اندر جو حقیقت اسے واضح کیا. یہ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 68 ہے. فَوَا رَبِّكَ ترجمہ ان کا سنو. اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ہم انہیں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے گرد جسیہ گھٹنوں کے بل. ثم لننزعن من كل شیعۃ جو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل اکٹھے ہو جائیں گے ان میں سے ہم ہر شیعہ کو نکالیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا کہ کون ہے ان میں سے جو رب ذوالجلال کی نسبت اکڑتا پھرتا ہے. تو خود قرآن مجید برہان رشید میں جس وقت آپ نے لیے لفظ شیعہ کا انتخاب کیا تو اللہ کا قرآن یہ سورہ مریم اور انہی کا ترجمہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جہنم کے گرد جن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان میں سے پھر جن کو گھٹنوں کے بل اکٹھا کیا گیا ہے جو پہلے نمبر پہ جہنم میں گرائے جائیں گے ان پر رب نے لفظ شیعہ کا اطلاق فرمایا ہے. پھر دیکھیے ٹائم تھوڑا ہے، سورہ قصص ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. یاد رکھنا لفظ شیعہ کو اپنا مذہب بنا کے پیش کرنے والے قرآن مجید ترجمہ ان کا اور آیت تمہارے سامنے ہے. سورہ قصص کے اندر فرمان کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض. ترجمہ سنو. بے شک فرعون نے سرزمین مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا. وجعل اہلہا شیعا. ہم نے کہا ترجمہ دو کرو شیعہ کا. ہم نے کہا ترجمہ اس کا کون کرو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے مسلک کا نام ہے. تو پھر کس نے بنایا؟ فرمایا جعل اہلہا شیعا. یہ فرعون ہے جس نے مصر والوں کو شیعہ بنا دیا.
ہم قرآن مجید کے اس ترجمے پر قائل ہیں جو میں نے ابتدا میں کہہ دیا، لیکن ان لوگوں کی ضد ہے کہ شیعہ ہمارے بارے میں قرآن میں آیا، ہمارے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں تمہارے مسلک کا نام نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نام ہے، تو پھر اب اس کو سنبھالو، اسے برداشت کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان سورہ قصص اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور فرعون وہ تھا جس نے زمین کے اہل کو شیعہ بنا دیا معاذ اللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا۔ سورہ روم کے اندر رب ذوالجلال نے من الذین فرقوا دینہم میں بھی اسی چیز کو بیان کیا، اور پھر سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ۔ جن لوگوں پر عذاب ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے حیل بینہم وبین ما یشتہون، ترجمہ ان کا ہے کہ ان کی تمنا اور ان کے درمیان جو ہے چیزیں حائل ہو گئی، عذاب آ گیا۔ کس طرح؟ کما فعل باشیاءہم من قبل، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، فرما ہم نے انہیں ایسے بھونا جس طرح سے قبل شیعہ کو بھونا، کما فعل باشیاءہم من قبل، شیعہ کی جمع ہے اشیاء، اور فرما انہم کانوا فی شک مریب، ان لوگوں کو عذاب کیوں دیا؟ فرما یہ شک کے مریض تھے، ان کا دین صحیح نہیں تھا، اس واسطے ان کو یہ عذاب دیا گیا۔ تو سن لو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے، تم کہتے ہو پھر قرآن دیکھو، اللہ کا قرآن لفظ شیعہ کی وضاحت کر رہا ہے اور مذمت کر رہا ہے، کہیں باغی کو، کہیں سرکش کو، کہیں متمرد کو، کہیں کافر کو قرآن مجید میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پوری دنیا پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو قرآن سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لفظ شیعہ اپنے لیے مت چنو، وہ جو قرآن میں ہے وہ مذہب کا نام نہیں، وہ مسلک کا نام نہیں، وہ تو متمردوں کا جو پہلے تھے ان کا نام ہے۔ ہاں اگر ان جیسے کہلانا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو عذاب دیا اور عذاب کے مستحق قرار دیا، یہ اس طرح ہم نے ہلاک کیا ان کو جیسے ان سے پہلے جو شیعہ تھے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی ہے، سورہ قمر ہے، اس کی آیت نمبر 51 ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ مِنْ قَبْلُ، ترجمہ ان کا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا۔ کس کو ہلاک کیا؟ فرما أَشْيَاعَكُمْ، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، فرما ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو جو تمہارے گروہ کے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا نام آیا ہے، تو پھر ان کی اپنی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق کیا بنے گا معنی کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے، ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کہ ان کو ہلاک دیکھ کے نصیحت پکڑے؟ حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں یہ جو لفظ شیعہ کا اطلاق ہے یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہاں پر مسلک یا مذہب کا نام شیعہ نہیں بیان کیا جا رہا، وہاں تو طبقے کو، گروہ کو، گروپ کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، مسلک کا ذکر نہیں ہے کہ جس کو چھیڑ کے ان اتنی لمبی چوڑی بات کر دی معاذ اللہ، رب کو بھی شیعہ کہہ دیا، فلاں فلاں کو بھی شیعہ کہہ دیا۔ خالق کائنات واضح کر رہا ہے کہ یہ اپنے مقام پر اس کا معنی اس طرح ہے، گروہ کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے یہ مسلک کا ذکر نہیں ہے۔ اگر مسلک کا ذکر ہوتا تو پھر اس کی عظمت ہوتی اس انداز میں کہ یہ اسلام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے جو دین ہے ہم نے جو تمہارے لیے پسند کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ دین کیا ہے؟ فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ محترم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید کے انہی مقامات میں سورہ ہجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
یہ شیعہ بھی شیعہ کی جمع ہے، اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا، یہ ہر لغت کہتی ہے، اس پر اتفاق ہے، وہ ان کی تفسیروں میں بھی لکھا کہ شیعہ شیعہ کی جمع ہے، اور حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ کہ اے محبوب ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں میں رسول بھیجے، فی شیعہ الاولین پہلے شیعوں میں، وہ کون تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ فرمایا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، فرمایا ان کے پاس جو بھی نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کون؟ بولو کون؟ انہوں نے اپنے لیے چنا، ہم نے تو ان کو یہ لقب نہیں دیا، انہوں نے خود چنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ہم نے محبوب آپ سے پہلے بھی پہلے شیعوں میں ان کے مطابق، ہمارا ترجمہ ہے پہلے گروہوں میں، پہلی قوموں میں، وہ کہتے ہیں شیعہ سے مراد مذہب ہے، تو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کس میں؟ شیعوں میں رسولوں کو، تو ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا؟ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ فرماتا ہے ساتھ دوسری آیت میں وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کہ جو بھی رسول آتا تھا ان کے کرتوت یہ تھے کہ یہ رسولوں کا ادب نہیں کرتے تھے، رسولوں کی گستاخی کرتے تھے، رسولوں سے مذاق کرتے تھے۔ تو یہاں پر واضح کیا گیا کہ جو نبیوں سے مذاق کرے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اگر کہتے ہو کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے تو قرآن میں اس مقام پر شیعہ گستاخی کرنے والے کو کہا گیا جو اللہ کے پیغمبروں سے مذاق اڑانے والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب وہ آغاز سے بحث شروع کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یہاں پر ایک طرف شیعہ کا معنی یہ کیا گیا کہ ممن تابعہ فی اصل الدین جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے، اور ساتھ دعویٰ کیا اللہ بھی شیعہ ہے۔ سوچو تو صحیح معنی کیا کیا ہے؟ جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اصل دین میں پیروکار تھے، اور ساتھ یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ نہیں، رب بھی شیعہ ہے۔ تو معاذ اللہ رب کس کی پیروی کرتا ہے؟ رب کس کا پیروکار ہے؟ جب لفظ کے معنی بیان خود کر رہے ہو تو اس معنی کا بھی تو اطلاق ہوگا جب رب کے بارے میں اس لفظ کو بولا جائے گا۔ کون ہے مومن جو یہ کہے کہ اللہ کسی کی پیروی کرتا ہے؟ کسی کا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات جو کہتے تھے کہ ہمیں تانا دیا گیا، ہمیں قرآن نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں یہی ہے حال تمہارا۔ یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال کو پیروکار کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ میرا رب کسی کا پیروکار نہیں ہے، میرا رب ساری مخلوق کو اپنا دین عطا فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پھر یہاں پر اس قدر بھی ان کی تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 520 پر یہ لکھا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ میں ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر کیا معنی بنا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ نبیوں کو پیروکار بنایا، اللہ کے لیے یہ لفظ شیعہ کا استعمال کر دیا، اور یہ سب گستاخیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس آیت میں بطور خاص اس چیز کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کی تفسیریں اگر سامنے لائی جائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، مجمع البیان جلد نمبر 4 من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہاں پر خود ان کی تفسیر میں معنی معین کیا اور معنی کی وضاحت کی کہ کس کو شیعہ کہا جا رہا ہے اور کس کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے 3 گروپ بیان کیے، اور 3 گروپوں کے اندر اس بات کو رکھا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کہنے لگے یہ یہود کے بارے میں ہے،
یہ نصارہ کے بارے میں ہے. یہ تمہارے سامنے 3 اور 4 جلد اکٹھی، یہ ان کی تفسیر، یہ آیت کریمہ، اور اس کے نیچے سے میں پڑھنے لگا ہوں. احدھا کہتے ایک تو شیعہ کہا جاتا ہے کس کو؟ انہم الکفار. کہ اس آیت میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لفظ شیعہ کا جس پر اطلاق کیا گیا، جو ان کا مفسر کہتا ہے وہ لوگ کفار ہیں، واصناف المشرکین، اور وہ مشرکین ہیں. ثانیہ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہتا انہم الیہود والنصارى، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. کیوں؟ لأنہم یکفر بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کی تکفیر کرتے تھے. وثالثھا انہم، اکٹھا پڑھیں گے تو انہم اہل الضلالہ واصحاب الشبہات والبدع. کہتے ہیں یہاں پر شیعہ گمراہ کو کہا گیا، شیعہ بدعتی کو کہا گیا، شیعہ شہوت پرست کو کہا گیا. تفسیر ان کی ہے، آیت اللہ کے قرآن کی ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، لفظ شیعہ کا معنی 3 طرح کیا: کافر کو، یہودی عیسائی کو، اور گمراہ کو. خود لکھا. اس بات سے ہم کہتے ہیں اپنی اس بولی سے توبہ کرو کہ قرآن میں شیعہ مذہب کا نام نہیں ہے، شیعہ مسلک کا نام نہیں ہے. شیعہ نام پوچھنا ہے تو اپنے ان مجتہدوں سے پوچھو، اپنے ان مجددوں سے پوچھو جن کو تم نے امام بنا رکھا ہے. یہ کہتے سوائے ان 3 معنوں کے اور کوئی معنی اس آیت کریمہ میں نہیں. شیعہ جو شیعہ کی جمع ہے، کافر کو کہا گیا، یہودی کو کہا گیا، عیسائی کو کہا گیا، بدعتی اور گمراہ کو کہا گیا. اگر کسی کو پسند ہے اپنے لیے سارے لفظ، تو پھر یہ دعویٰ کرتا پھر کہ لفظ شیعہ میں ہمارا ذکر ہے قرآن میں. اور اگر کوئی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا اسے توبہ کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں مذہب شیعہ کا ذکر نہیں کیا، لفظ شیعہ کا ذکر کیا ہے، جو اسلوب کے مطابق ہر جگہ اپنے معنی کے مطابق جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. محترم سامعین حضرات، یہاں تفصیل کے ساتھ وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے بڑا زور لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر کے اندر تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. ایک قوم تھا، ان کی قوم سے تھا، اور دوسرا قبطی تھا. سورہ قصص ہے، اس کے اندر آیت نمبر 15 ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ بھی قرآن سننے جیسے وہ پڑھتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. وہاں پایا 2 مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، اس کا ترجمہ اس نے بار بار کیا، یہ شیعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، اس کا ترجمہ یہ کرتا رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کی بات بھی نہیں پڑھی. یہ ان کا مترجم ہے، ساری تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. کیا معنی کرتے ہیں هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ؟ یہ ایک تو ان کی قوم میں تھا. شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ شیعہ کا معنی کیا کیا؟ بھائیو یہ وہ لفظ نہیں جو سنی کے مقابلے میں ہوتا ہے. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا اور دوسرا تھا دشمن. قوم بنی اسرائیل، دشمن تھا قبطی. یہ قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پر انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کے دوست کو شیعہ کہا جا رہا ہے، تو ہم اللہ کے نبیوں سے پیار کرنے والے ہیں. اور اس پر یہ حوالہ دیا کہ ہمارے امام نے ترجمہ کیا ہے. میں کہتا ہوں نہ امام رابع نے کیا ہے نہ امام خامس نے کیا ہے، وہ تو علم کے شاہسوار تھے. یہ ترجمہ کوئی جاہل بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ آگے آیت بتا رہی ہے کہ جس کو شیعہ کہا گیا اسے گمراہ کہا گیا. جسے شیعہ کہا گیا اسے اللہ کے نبی نے خود گمراہ بھی کہا، اسے نبیوں سے جھگڑنے والا بھی کہا.
اسے بے وفا بھی کہا، اس کو مجرم بھی کہا. تو اگر یہ کہتی ہو کہ یہ ہمارا ذکر ہے تو آیت تو ساری پڑھنی پڑے گی نا. یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر ترجمہ کر کے چلے جائے اور دوسرا پارا بھی نہیں، دوسرا رکوع بھی نہیں. وہی آیت ہے. اپنے لیے انہوں نے چنا اور کیا کہا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، کہ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ دوسرا دشمن تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد چاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ان کے ترجمے کے مطابق کیا تھا، جو ان کا. تو کیا ہوا، لڑائی ہو رہی تھی اس کی اپنے دشمن سے. کہا موسیٰ میری مدد کرو. فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی. اب کیا ہوا، جس وقت یہ صورتحال بنی، دوسرا دن آیا. دوسرا دن جس وقت پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آیا. یہ جو شیعہ بنا ہوا تھا اس نے اور سے لڑائی شروع کر دی. جب اور سے لڑائی شروع کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی اور کہا کہ میری مدد کرو، میں پھر کسی سے لڑائی کر رہا ہوں، اسے بھی مکہ مارو، میں آپ کی قوم والا ہوں. تو قرآن مجید میں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. وہی کل جس نے مدد مانگی تھی پھر چیخ رہا ہے، یا موسیٰ المدد، موسیٰ مدد، موسیٰ مدد. آپ نے جس وقت دیکھا کہ کل یہ ظالم نے مجھ سے مدد چاہیے، اگلے کا بھٹا ہو گیا ہے، آج پھر یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو. تھوڑا روز کسی سے جھگڑ بیٹھتا ہے، مجھے کہتا ہے مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کیا بولا، قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کس سے کیا، انکا بے شک تو لغوی گمراہ ہے، مبین کھلم کھلا. اب کیا بنا، وہ شیعہ پہ ڈانس کرتا تھک نہیں رہا تھا کہ نبی کا شیعہ. تو جب دوسرے دن مدد مانگی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کو، انکا بے شک تو میرا شیعہ بننے والے، بے شک تو کیا ہے، لغوی تو گمراہ ہے. کتنا فرم مبین، کھلم کھلا. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہم گمراہ. میں کہتا ہوں اس بندے نے جو یہاں تقریر کی ہے، پوری شیعہ ملت پہ جیسی بھی پانی پھیر دیا ہے. اپنے لیے خود چنا یہ لفظ یہاں سے، جہاں شیعہ کو قرآن نے گمراہ کہا، جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے گمراہ کہا، جہاں شیعہ کو اللہ کے نبی نے رستہ بھٹک جانے والا کہا. ہم کہتے تو کہتے تم غام میں کہہ رہے ہو، ہم نے نہیں کہا انہوں نے خود کہا یا نہیں کہا، سنائے ان کو کہا ہے یا نہیں کہا. خود قرآن کہتا تھا واجہ کا بگانا جلانے جگتا دلان. موسیٰ نے بازار دے دو بندے نو لڑدے ویکھیا، ہاذا من شیعتہ بہذا من عدوہ. ذرا اکھا کھول کے دیا پارا سورہ قصص آیت نمبر 15 پڑھو. اللہ نے کیا، ایک موسیٰ دا شیعہ سی، دو بندے پہ لڑتے سن، تے دوسرا موسیٰ دا دشمن. ایک موسیٰ دا، دوجا موسیٰ دا، ایک موسیٰ دا تے دوسرا موسیٰ نبی دا. وہ جس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھڑا، انکا لغوی مبین، اور تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے. اور صرف گمراہی نہیں فرمایا، مبین، تو کھلا گمراہ. مت ماری گئی ان لوگوں کی، پھرتے ہیں قرآن سے مذہب تلاش کرتے. انکا لغوی مبین، بے شک تو گمراہ ہے. اور صرف اتنا نہیں، آگے بھی ہے. آگے کیا ہے، اگلی آیات بھی پڑھو.
یہ مکالمہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اس بندے سے جس نے کہا میں شیعہ ہوں، اور جھگڑا دوسرا تھا قبطی کے ساتھ۔ آگے بات چلو سنو، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، تفسیر دیکھو اس کی کہ کس انداز میں آگے جا کے بات چلتی ہے اور ساری چیزیں ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر تفسیر کمی دیکھ لو، تفسیر صافی دیکھ لو، اور دیکھو کہ آگے مکالمہ کس سے ہو رہا ہے اور بات کس سے ہوتی ہے۔ منہج الصادقین دیکھ لو، سارے مقامات اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی ہے تو بات کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ یہ مجمع البیان جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 439 اور 49 میں بھی ہے، اور اس کے بعد تفسیر صافی بالکل بطور خاص جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صافی جو ان کے فیض کا شانی کی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، وہ پیش کرنے سے پہلے قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ کے کلیم علیہ السلام اس سے جو کہہ رہا تھا میں تمہارا شیعہ ہوں، اسے کتنی بار اس کی مذمت کرتے۔ پہلے کیا کہا؟ انا کا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ آگے جس وقت آپ نے اس کو جھڑکی دی اور اس کے بعد خیال آیا آخر ہے تو قوم سے اور دوسرا دشمن ہے کھڑا ہوا، فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا چلو اس واسطے نہیں میں مارتا، وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ قبطی بندہ، کیونکہ دو تھے نا، ایک تھا اسرائیلی دوسرا تھا قبطی۔ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اب جس وقت اس اسرائیلی نے کہا میری مدد کرو، آپ نے فرمایا تو گمراہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا؟ اس دشمن کو مارے تو کیا ہوا؟ یبطش بالذی هو عدو لہما، جو دونوں کا دشمن ہے۔ یہ جس نے سنا تھا کہ ابھی مجھے گمراہ کہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا تو کب کبیت پہ طاری ہو گئی، سمجھ گیا کہ اب میری باری آ گئی ہے، چونکہ پہلے مجھے گمراہ کہا اور اب پھر ہاتھ اوپر کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کیا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے شیعہ بول پڑا، کیا کہتا ہے؟ قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، او موسیٰ مجھے مارنے لگا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے قتل کر دیا تھا اب مجھے بھی قتل کرنے لگا۔ یہ کون بولا؟ یہ کون بولا؟ نبی کو قاتل کس نے کہا؟ نبی پر بدگمانی کس نے کی؟ نبی کے راز کی بات کو ظاہر کس نے کیا؟ کیونکہ وہ معاملہ تو چھپا ہوا تھا، جس کو مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن آج نئے بندے کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارنے کے لیے تھپڑ اس طرح کیا، اس نے کہا باری میری آئی ہے، کہ چونکہ مجھے ابھی غوی کہا ہے تو باری میری آ گئی ہے۔ کہنے لگا کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بندہ قتل کر دیا تھا؟ اب اس سے آگے بڑی گستاخی ہے، کہتا ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، موسیٰ تو زمین میں جبار بننا چاہتا ہے کہ جو سامنے ہے اس کو تھپڑ مار کے مار دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبار کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبار کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، رب کا قرآن ہے، اور میں اس پر جس جگہ کو چاہے گا ہر منٹ مناظرے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محتشم صاحب حضرات کہنے لگا تو زمین میں جبار بننا چاہتا ہے کہ جو آئے مکہ مار کے پار کر دیتے ہو، اور ساتھ ہی اور گالی بھی دی، وما ترید ان تکون من المصلحین، تم تو اصلاح کرنے والے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ نبی کی اصلاح کا انکار کس نے کیا؟ نبی کی اصلاح کا انکار کس نے کیا؟ میرا فتویٰ نہیں، یہ رب کے قرآن میں آیا ہے۔
اور کھینچ کے انہوں نے خود اپنے اوپر لگایا. کوئی شک نہیں. ابھی تم نے آواز سنی اس بدبخت کی جو نام نہاد چھوٹا حیدری ہے. اس نے کہا کہ ہاذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، کہ یہ ہے یہ چھوٹا ہاذا من شیعتہ، کہ ایک تھا دشمن دوسرا تھا شیعہ. اب جو شیعہ تھا اس کے یہ کرتوت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غوی کہا، گمراہ کہا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہا، جبار کہا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیے، کہنے لگا تم زمین میں اصلاح کرنے والے ہی نہیں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف غوی نہیں کہا بلکہ اور بھی کہا. رب ذوالجلال سے جس وقت انہوں نے پہلے اس معاملے کے لحاظ سے جب مکہ مارا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، رب میں اب کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا، اب کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا. تو اس کو کیا کہا؟ کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 چپیڑیں اس پہ منہ پہ ماری. ایک کون سی؟ ہاتھ کی چپیڑ نہیں، زبان کی. اسے غوی کہا، اسے مجرم کہا، اور ساتھ ہی اس کا کردار بھی سامنے آ گیا کہ جو شیعہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں موسیٰ تم تو قاتل ہو، اور پھر وہ انداز جو کوفیوں والا ہے نظر آ گیا. واقعی انہی کا ذکر ہے کہ پہلے بلائے اور پھر الزام لگائے، پہلے خط لکھے اور پھر الزام لگائے. پہلے کہے کہ موسیٰ میری مدد کرو، اور جب مروائے مقابل کو پھر کہ تم تو بڑے قاتل ہو، تم نے کل بھی بندہ مار دیا تھا. تو یہ وہ سرشت ہے، وہ انداز ہے. قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام واضح کر رہا ہے. اور اس کو کھینچ کے کہتا ہے فلاں امام نے تفسیر کی. امام علم والے تھے، ان کو آدھی آیت نہیں سارا قرآن آتا تھا. انہیں پتا تھا کہ اسی شیعہ کے بارے میں آگے کیا لکھا ہوا ہے. اسی کو گمراہ کہا گیا، اسی کو نبی کا گستاخ کہا گیا. لہذا یہاں پر جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ لفظ شیعہ انہوں نے خود اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا. اور ہم یہ بتا رہے ہیں ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نہیں بیان کر رہے تھے، وہ خود اس پر زمین پہ ناچ کے بیان کر رہے تھے. ہمارا کام صرف جھوٹ ظاہر کرنا ہے کہ قرآن سامنے ہے، اور قرآن نے اسی شیعہ کے بارے میں یہ بتایا جس کو مذہب شیعہ کا دائی کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ ہے جو نبی کا گستاخ ہے، نبی کا قاتل ہے، اور نبی کہتے ہیں یہ گمراہ بھی ہے، مجرم بھی ہے. محترم سامعین حضرات، پہلا جو حصہ ہے نا انک لغوی مبین، اس کا تو واضح اسی آیت میں ذکر ہے اور باقی کا دوسری آیت میں ذکر ہے. اور اس سلسلہ میں جو دوسری آیت میں وہ موجود ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ نہیں کالا کے اندر جو ضمیر ہے وہ کبتی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کبتی نے کہا تھا کہ تم اے موسیٰ بندے قتل کرتے ہو، کبتی نے کہا تھا تم زمین میں جبار بننا چاہتے ہو، اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے تو یہ تفسیر صافی سامنے ہے، جلد نمبر 2 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 257 ہے، جس میں کاشانی نے لکھا اس فیض کاشانی میں کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ اسی شیعہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی نے کہا موسیٰ تم قاتل ہو، اسی نے کہا موسیٰ تم جبار بننا چاہتے ہو. یہ لفظ اس کو اقولو لعل المراد ان اسرائیلیہ قال ذالک، کہ اسرائیلی نے یہ کہا، اسرائیلی جس کو شیعہ کہا گیا ہے قال ذالک، کیوں اس نے یہ کہا؟ اس میں سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وفادار بن رہا، اسے کیوں ڈرایا کہ تھپڑ مجھے لگنے لگا ہے؟ تو یہ ان کا مجتہد کہتا ہے وَكَأَنَّهُ لَمَّا سَمَّاهُ غَوِيًّا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غوی کہہ دیا تھا اس کو، کس کو؟ غوی کہہ دیا تھا، ظن اس نے گمان کیا انه يبطش به، کہ پہلے غوی کا آیا اب تھپڑ بھی مجھے مارنے لگے ہیں، پہلے غوی کا اب تھپڑ بھی مجھے مارنے لگے ہیں. لہذا اپنی تفسیر سے بھی اس کو معین کر سکتے ہو، لفظ غوی میں تو دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کو قاتل کہنا معاذ اللہ، جبار کہنا، گستاخی کرنا، یہ تمہاری تفسیر بیان کر رہی ہے کہ کالا میں وہی جو پہلے اپنے آپ کو شیعہ کہلا رہا تھا
اسی نے یہ کام کیا، اسی نے یہ بات آگے بڑھائی، اور اسی نے سلسلہ میں یہ بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگا۔ یہ ہے لفظ شیعہ۔ اگر کہتے ہو ہمارے بارے میں ہے تو پھر قرآن میں اللہ کے نبی پر جو الزام لگائے معاذ اللہ اس کو شیعہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کا نبی جس کو مجرم ہے اس کو شیعہ کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو فضیلت پسند ہے تو اس کے سر ماتھے پہ قرآن نے اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا ہے۔